अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कमरान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल 12 जमजम रिएक्शन। आज का वीडियो है RS नेटवर्क से। वीडियो का टॉपिक है कुरान में जो लिखा था ईरान के बारे में वो सच हो गया। तो चलिए देखते हैं वीडियो, क्या बता रहे हैं वीडियो में। दोस्तों, जब कभी भी हम लोग हमारी पूरी दुनिया के इतिहास पर नज़र डालते हैं तो हमको ये पता चलता है कि वैसे तो इतिहास में वक्त वक्त पर बेशुमार सल्तनतें और रियासतें बनी और बिगड़ी, मगर इन तमाम रियासतों और सल्तनतों में से भी वो दो सल्तनतें कि जो सबसे लंबे वक्त तक कायम रहीं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस, अपना प्रभाव दुनिया पर छोड़ा, या ये कहें कि जिन दो सल्तनतों का इन्फ्लुएंस आज भी दुनिया में साफ तौर पर नजर आता है, उनमें से एक तो थी रोमन एम्पायर के जो वेस्ट मतलब के यूरोप से बिलोंग करती थी, जबकि दूसरी थी पर्शियन एम्पायर के जो आज के दौर के ईरान से ताल्लुक रखती थी। यही वजह है बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि दुनिया में हमेशा से ही जो जंगें और जो कंपटीशन हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ रोमन और पर्शियन के ही बीच हुआ है, बल्कि ये कंपटीशन, ये जंगें अभी भी जारी हैं। अब आप लोग कहेंगे अभी भी जारी हैं, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? क्योंकि रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, इवन सल्तनतों का दौर ही खत्म हो चुका है। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मौजूदा दौर में मिडिल ईस्ट में ईरान वर्सेस इजराइल चलता रहता है। इनमें से ईरान जो है वो दरअसल पर्शियन एम्पायर को ही रिप्रेजेंट करता है, वहाँ के लोग पर्शियंस हैं, जबकि दूसरी तरफ जो इजराइल है वो रोमन्स को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उसको पूरी तरीके से अमेरिका और वेस्टर्न देशों की बैकिंग हासिल है। इवन खुद इजराइल के अंदर भी जितने लोग रहते हैं उनमें से ज्यादातर आबादी पिछले 100 साल के अंदर किसी न किसी वक्त पर यूरोप से ही आई है। अब टॉपिक पर आगे बढ़ें तो आप में से शायद बहुत सारे लोगों को जानकर हैरानी होगी कि मुसलमानों की जो सबसे मुकद्दस किताब मतलब कि कुरान है, उसके अंदर फ्यूचर से रिलेटेड मौजूद बेशुमार प्रेडिक्शंस में से जो चंद सबसे बड़ी प्रेडिक्शन मानी जाती हैं, जो बिल्कुल शुरुआती दौर में ही हर हर सच साबित हो गई थी, उनमें से एक भविष्यवाणी इसी पर्शिया मतलब आज के दौर के ईरान से रिलेटेड थी। कुरान का ईरान से रिलेटेड एक ऐसा करिश्मा, एक ऐसा मिरेकल कि जिसको देखकर इतिहासकार भी सर पकड़ने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इतना जल्दी, इतना एक्यूरेट वे में ये सब कुछ पॉसिबल कैसे हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस पूरे इंसिडेंट को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबुव्वत का ऐलान करने से भी लगभग 8 साल पहले दुनिया की जो दो बड़ी सुपर पावर्स थी मतलब कि रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर के बीच कभी न खत्म होने वाली एक लंबी जंग का सिलसिला शुरू हुआ। वैसे तो इन दोनों के बीच जंगें होना एक आम बात थी, क्योंकि ये दोनों ही सल्तनतें पिछले 10, 20, 50, 100, 200 साल नहीं बल्कि हजारों साल से कायम थीं, और दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है, किसका दुनिया पर सिक्का चलेगा, इस बात को साबित करने के लिए एक दूसरे को दबाने की कोशिश करती ही रहती थी। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे कुछ वक्त पहले तक हम अमेरिका और USSR के बीच में देखते थे, या आज के दौर में अमेरिका वर्सेस रशिया या अमेरिका वर्सेस चाइना देख सकते हैं। लेकिन इस बार की रोमन और पर्शियन की ये जंग इसलिए ज्यादा खास और खतरनाक थी क्योंकि इस बार पर्शियन एम्पायर बड़ी ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए रोमन एम्पायर के ज्यादातर इलाकों मतलब सीरिया, इराक, फिलिस्तीन सबको फतह करते हुए आज के दौर के टर्की में एंटर हुआ और बिल्कुल उस शहर के सामने जाकर खड़ा हो गया कि जिसको आज इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है और उस दौर में कुस्तुनतुनिया के नाम से जाना जाता था, और जो रोमन एम्पायर या कहें तो बेजेंटाइन एम्पायर की राजधानी हुआ करता था। मतलब इतिहास में पहली बार ऐसा महसूस हो रहा था कि हजारों साल से दुनिया पर अपना सिक्का कायम रखने वाला रोमन एम्पायर आखिरकार पर्शियंस के हाथ इस बार खत्म हो जाएगा। पर्शिया इतने कम वक्त में इतनी आसानी के साथ इतने ताकतवर एम्पायर के खिलाफ ये जो कुछ भी करने में कामयाब हो पा रहा था, उसकी एक वजह खुद रोमन एम्पायर के आम लोग भी थे। वजह ये थी कि नबी अलैहिस्सलाम के नबुव्वत के ऐलान से लगभग 8 साल पहले रोमन एम्पायर में एक सिविल वॉर जैसा माहौल पैदा हो गया था। रोमन एम्पायर का बादशाह मोरिस, जिसको आम आवाम काफी पसंद भी किया करती थी, उसके खिलाफ वहाँ के एक मिलिट्री कमांडर फोकस ने बगावत की
اس کو تخت سے اتارا اور اس کے سامنے ہی اس کے 8 بچوں اور بیوی کو بڑی ہی دردناک طریقے سے قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد ان سبھی کی لاشوں کو راجدھانی مطلب قسطنطنیہ میں لٹکایا گیا تاکہ عام لوگوں کے بیچ دہشت پھیل جائے۔ یہ سب دیکھ کر رومن امپائر کے جو عام لوگ تھے، جو پبلک تھی، وہ غصے سے بھڑک اٹھی اور اس نے اس نئے بادشاہ مطلب کہ فوکس کے خلاف جگہ جگہ پر بغاوتیں کرنی شروع کر دیں۔ فوکس نے عام لوگوں کے اس پورے وروध کو، ان پروٹیسٹ کو طاقت کے ذریعے سے کچلنے کی کوشش کی اور اس کے لیے اس نے نہ صرف ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جیل میں ڈالنا شروع کیا بلکہ بے شمار لوگوں کو دردناک طریقے سے قتل بھی کر ڈالا تاکہ کسی طرح سے لوگ دہشت میں آ جائیں اور ان بغاوتوں سے باز آ جائیں۔ لیکن ہوا اس کا بالکل الٹا، مطلب ان تمام ایکشنز کی وجہ سے پروٹیسٹ رکنے کی بجائے بڑھتا چلا گیا۔ رومن امپائر اس سول وار کی وجہ سے جو حد سے زیادہ کمزور حالت میں پہنچ گیا تھا، اسی چیز کا بھرپور فائدہ اٹھایا اس دور کے پرشین بادشاہ مطلب کہ خسرو پرویز نے۔ اس نے نہ صرف کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رومن امپائر پر اٹیک کر دیا بلکہ جیسا کہ ہم شروع میں ہی جان چکے ہیں کہ بہت کم وقت کے اندر ہی جو رومن امپائر کے الگ الگ علاقے تھے مطلب کہ سیریا، فلسطین، آج کے دور کا ترکی، ان سبھی پر قبضہ کر لیا۔ رومن امپائر کے جو عام لوگ تھے، جو اپنے نئے بادشاہ سے ویسے ہی پریشان تھے، نفرت کرتے تھے، انہوں نے جب ایسے حالات دیکھے، دشمن کو بالکل اپنے شہر کے باہر دیکھا، فوراً ہی انہوں نے رومن امپائر کے جو افریقہ کے علاقے کا گورنر ہوا کرتا تھا اس کو خط لکھا، کیونکہ اس کے اوپر وہ لوگ نہ صرف بھروسہ کرتے تھے بلکہ رومن امپائر کے جو عام لوگ تھے ان کے بیچ اس گورنر کی کافی عزت بھی تھی۔ اس سے خط میں کہا گیا کہ دشمن بالکل ہمارے قریب آ چکا ہے اور یہ جو نیا بادشاہ ہے یہ تم جانتے ہو کہ پوری طریقے سے نااہل ہے، تو رومن امپائر کو اگر بچانا ہے تو جلد سے جلد اب تم کو ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ افریقہ کے گورنر نے خط ملتے ہی فوراً اپنے ایک بیٹے کے جس کو کافی ہوشیار مانا جاتا تھا اور جس کو اتہاس میں ہرقل یا پھر ہیراکلس کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کو قسطنطنیہ کی طرف روانہ کیا۔ ہرقل نے وہاں پہنچ کر سب سے پہلے تو اپنی فوج اور عام لوگوں کی مدد سے فوکس کو گدی سے اتارا، اس کو قتل کیا اور اس کے بعد رومن امپائر کی کمان خود سنبھالی۔ لیکن جب تک وہ گدی پر بیٹھا تب تک کافی کچھ ہو چکا تھا، کیونکہ اس کو بتایا گیا کہ خسرو پرویز تو آلریڈی 90,000 کے قریب عیسائیوں کو قتل کر چکا ہے اور اس نے سیریا اور ترکی کے اس پورے علاقے کے ساتھ ساتھ یہودیوں کی مدد سے القدس مطلب کہ جیروسلم پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ اور جیروسلم کے اندر جو چرچ ہے کہ جس کو دا ہولی سیپلکر کے نام سے جانا جاتا ہے اور جو عیسائیوں کے لیے پوری دنیا میں سب سے مقدس جگہ مانی جاتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے مسلمانوں کے لیے کعبے کو مانا جاتا ہے، اس کو بھی پوری طریقے سے خسرو پرویز نے تباہ کر دیا ہے۔ اور وہ اپنے ساتھ میں عیسائیوں کی سب سے مقدس صلیب کہ جس پر عیسائیوں کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا گیا تھا، اس کو بھی اپنے ساتھ اپنی راجدھانی لے گیا ہے۔ دوستو، اس دور میں پرشینز کے سامنے رومن امپائر کی یہ ہار کتنی بڑی تھی اور ان کی حالت کتنی بری ہو چکی تھی، اس چیز کا اندازہ بس اس خط سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو خط اس دور میں خسرو پرویز کی طرف سے ہرقل کو لکھا گیا تھا، جس میں شروع میں ہی لکھا ہوا تھا کہ سارے خداؤں میں سب سے بڑے خدا خسرو پرویز کی طرف سے اس کے کمینے غلام ہرقل کی طرف۔ اس خط سے دراصل خسرو پرویز کے غرور و گھمنڈ کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور ساتھ ہی وہ رومن امپائر کے عیسائیوں کو چڑھانے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ اس میں اس نے لکھا تھا کہ تم تو کہتے تھے کہ تمہارا مطلب مسیحی خدا سب سے بڑا ہے، تو کہاں ہے تمہارا وہ خدا، اور اس نے تمہارے پوتر شہر مطلب کہ یروشلم کو مجھ سے کیوں نہیں بچایا؟ اور دیکھو کہ آتش پرستوں کے خدا کی جیت ہو گئی جبکہ مسیحی خدا کی ہار ہو گئی۔ دوسری طرف ہرقل کی خسرو پرویز سے یہ گزارش تھی کہ بس تم جنگ بندی کر دو، یہ سب کچھ ختم کر دو، ہم تمہاری تمام شرطیں ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن خسرو پرویز کا کہنا تھا کہ میں جنگ بند نہیں کروں گا تو صرف ایک ہی شرط پر کہ تم کو زنجیریں پہنا کر ایک مجرم کی طرح میرے دربار میں لایا جائے گا اور تم کو یہ کہنا پڑے گا کہ دیکھو مجوسی خدا جیت گیا اور مسیحی خدا ہار گیا۔ لیکن رومن امپائر کے حکمران ہرقل نے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے۔ اب یہاں پر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب رومن اور پرشین امپائر کے بیچ یہ سب کچھ چل رہا تھا تو کافی دور مطلب کہ عرب کے مکہ کے شہر میں اسلام کی شروعات ہو چکی تھی۔ اب کیونکہ اسلام نے ان سارے ہی پیغمبروں کو قبول کیا، ان کو سچا بتایا کہ جن کو پہلے سے یہودی یا پھر عیسائی مانتے آ رہے تھے، تو اسی وجہ سے شروعاتی دنوں میں آس پاس کے لوگوں کو یہ لگا کہ شاید یہ کوئی نیا مذہب، نیا ریلیجن نہیں ہے بلکہ یہ کرسچینٹی مطلب کہ عیسائیت کی ہی ایک نئی برانچ ہے۔ اسی لیے جب پرشین امپائر کے ہاتھ
یہاں تو رومن امپائر کا یہ برا حال ہو گیا تھا اور وہ لگ بھگ ختم ہونے کی کگار پر پہنچ چکا تھا، تو مکہ کے جتنے بھی لوگ تھے وہ مسلمانوں کی بھی کافی مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جس طرح سے آتش پرستوں مطلب کہ مجوسیوں نے رومن امپائر کو مار کر ان کا برا حال کیا ہے، ان کو تباہ کیا ہے، بالکل ایسے ہی ایک دن ہم لوگ بھی تم کو مار کر تباہ کر ڈالیں گے۔ مطلب اس دور میں عیسائیوں اور مسلمانوں دونوں کا ہی لگ بھگ ایک ہی حال ہو چکا تھا، اور اتنے مشکل بھرے دور سے ان دونوں کا نکلنا لگ بھگ ناممکن سا لگ رہا تھا۔ لیکن ایسے سخت حالات میں قرآن کی ایک ایسی آیت نازل ہوئی کہ جس میں عیسائیوں اور مسلمانوں دونوں کی ہی ایک ساتھ جیت کی پیشن گوئی کی گئی۔ رومنز اور مسلمانوں کی ایک ساتھ جیت کی پریڈکشن کرنے والی یہ جو آیات ہیں، یہ دراصل سورہ روم کی شروعاتی آیات ہیں، جن میں بتایا گیا ہے کہ پاس ہی کے ملک میں جو رومنز ہار چکے ہیں وہ اس ہار کے کچھ سال کے بعد ہی دوبارہ کامیاب ہوں گے، اور وہ دن وہ ہوگا کہ جب اللہ کی دی ہوئی فتح پر مسلمان بھی خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ دراصل ان آیات میں دو پریڈکشن کی گئی تھیں، ایک تو یہ کہ رومن ابھی بھلے ہی ہار رہے ہیں مگر کچھ سال کے اندر ہی وہ دوبارہ جیتیں گے، اور دوسری پریڈکشن یہ تھی کہ اسی دن ہی مسلمان بھی اپنی کامیابی کا جشن منا رہے ہوں گے۔ مکہ والوں کو جب قرآن کی ان آیات کا پتہ چلا تو انہوں نے مسلمانوں کا بہت مذاق اڑایا، کیونکہ اس وقت حالات ایسے بن چکے تھے کہ رومن امپائر کی واپسی لگ بھگ ناممکن ہو چکی تھی۔ لیکن دوسری طرف پیغمبر علیہ السلام کے سب سے قریبی دوست اور جو بعد میں اسلام کے پہلے خلیفہ بھی بنے تھے، مطلب کہ حضرت ابو بکر صدیق، ان کا قرآن کی ان آیات پر ایمان اتنا زیادہ پکا تھا، ان کو اتنا زیادہ یقین تھا کہ انہوں نے مکہ کے ایک غیر مسلم سے شرط تک لگا ڈالی، اور شرط یہی تھی کہ اگر 3 سال کے بعد رومن کامیاب ہو گئے، یعنی ان کی دوبارہ واپسی ہو گئی جیسا کہ قرآن میں پریڈکٹ کیا گیا ہے، تو تم مجھ کو 10 اونٹ دو گے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو ظاہر ہے اس کا الٹ، یعنی کہ میں تم کو دوں گا۔ یاد رہے کہ یہ وہ شروعاتی دور تھا کہ جب تک اسلام کے اندر گیملنگ وغیرہ حرام نہیں ہوئی تھی۔ بعد میں جب نبی علیہ السلام کو اس شرط کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو یہ مشورہ دیا کہ 3 سال کی بجائے یہ وقت بڑھا کر 10 سال کر دو، اور جو 10 اونٹوں کا نمبر ہے اس کو بھی بڑھا کر 100 اونٹ کر دو۔ یہ نئے شرائط بھی مکہ کے اس غیر مسلم نے بڑی خوشی خوشی قبول کر لیے، کیونکہ اس کو یقین تھا کہ جیتے گا تو وہی، اور وجہ یہی تھی کہ حالات آلریڈی ایسے بن چکے تھے کہ رومنز جیت ہی نہیں سکتے تھے۔ برٹش ہسٹورین ایڈورڈ گبون کہ جس نے رومن امپائر پر کافی لمبی چوڑی کتاب لکھی ہے، اس نے بھی یہی لکھا ہے کہ دراصل قرآن کی اس پریڈکشن کا اگلے 7-8 سال میں پورا ہونا بھی لگ بھگ امپاسبل تھا۔ رومنز کا اتنی جلدی واپسی کرنا لگ بھگ ناممکن بات تھی، کیونکہ پرشینز فوج آلریڈی سارا علاقہ فتح کرتے ہوئے بالکل آخر میں اس کی جو راجدھانی تھی، مطلب کہ قسطنطنیہ، اس کو چاروں طرف سے گھیر چکی تھی، اور بس اسی شہر کے فتح ہونے کی دیری تھی، رومن امپائر پوری طریقے سے ختم ہو جاتا۔ لیکن ایسا ہو نہیں سکا، کیونکہ ہوا وہی کہ جو قرآن نے کہا تھا۔ چاروں طرف سے گھر جانے کے بعد اندر موجود رومن امپائر کا جو بادشاہ تھا، مطلب کہ ہرقل، اس نے خطوں کے ذریعے سے اب بھیک مانگنی شروع کر دی تھی۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں جانا کہ ہرقل ہر شرط ماننے کے لیے تیار تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ختم کر دو، شانتی کر لو، لیکن دوسری طرف جو خسرو تھا اس کا غرور و گھمنڈ میں یہی کہنا تھا کہ میں جنگ بندی تو کر لوں گا، لیکن شرط یہی ہے کہ زنجیروں میں باندھ کر تم کو میرے محل میں ایک مجرم کی طرح پیش کیا جائے گا، اور وہاں پر تم آ کر کہو گے کہ مجوسیوں کا خدا جیت گیا اور مسیحی خدا ہار گیا۔ اتنا ہی نہیں، اتہاسکار تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ خسرو نے اب ہرقل سے یہ بھی ڈیمانڈ کرنی شروع کر دی تھی کہ وہ عیسائیت کو چھوڑ کر اس کا دھرم یعنی کہ مجوسیت کو قبول کر لے، لیکن ظاہر ہے ہرقل ان تمام چیزوں کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ اب آخر میں اس نے فیصلہ کیا کہ جب مرنا ہی ہے تو کیوں نہ لڑ کر مرا جائے، اور ایک نئی طریقے سے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ ہرقل نے سب سے پہلے تو اپنے لوگوں کو ہی موٹیویٹ کیا، اور اس کے بعد بڑی ہی شانتی سے خفیہ طور پر بلیک سی کے ذریعے سے وہ رومن امپائر کی نارتھ سائڈ میں آیا۔ وہاں پر اس نے پوپ سے ملاقات کی اور پوپ سے یہ کہا کہ خسرو پرویز دراصل میری بادشاہت کے ہی خلاف نہیں ہے، بلکہ وہ تو پوری عیسائیت کے ہی خلاف ہے، اسی لیے آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ میری مدد کریں۔ پوپ نے فوراً عیسائیت کی خاطر پورے یورپ سے ڈھیر سارا پیسہ اکٹھا کر کے ہرقل کو دینا شروع کیا۔ اس پیسے کے ذریعے سے اس نے اپنی ایک طاقتور آرمی کو کھڑا کیا، ایک نئی اسٹریٹجی بنائی، اور پھر جب آلریڈی خسرو پرویز اپنی آرمی کے ساتھ آج کے دور کے ترکی کے بالکل لاسٹ کے علاقے میں یعنی کہ قسطنطنیہ کو گھیرے ہوئے کھڑا تھا، تب پرشین امپائر کی نارتھ سائڈ سے ایک سرپرائز اٹیک کیا۔ اب کیونکہ جب پرشینز کی ساری فوج آج کے دور کے استنبول کے چاروں طرف گھیراؤ کر کے کھڑی تھی تو ان کی خود کی سلطنت کا ڈیفنس کافی کمزور تھا، اسی لیے جب ہرقل نے پوری طاقت کے ساتھ پرشین امپائر پر اٹیک کیا تو وہ بڑی تیزی کے ساتھ ایک کے بعد ایک علاقوں کو فتح کرتا چلا گیا۔
فتح کرتے کرتے بہت جلد ہی وہ اس شہر تک پہنچ گیا کہ جو آتش پرستوں مطلب کہ پرشینز لوگوں کے لیے دھارمک لحاظ سے سب سے زیادہ مقدس تھا۔ وہیں پر ہی ان لوگوں کا وہ آگ کا مندر تھا جو ان کے لیے سب سے پوتر یعنی کہ مقدس تھا، جہاں پر آگ جل رہی تھی اور مانا جاتا ہے کہ یہ آگ پچھلے سینکڑوں یا پھر ہزاروں سال سے جل رہی تھی۔ اب ہرقل نے یہاں پر اپنا بھرپور بدلہ لیا، مطلب اس شہر کے ساتھ اور اس جگہ کے ساتھ وہی سب کچھ کیا کہ جو کچھ سالوں پہلے پرشینز نے عیسائیوں کے سب سے مقدس شہر جروسلم کے ساتھ کیا تھا۔ رومنز کے لیے کئی سالوں کے بعد ان کی یہ پہلی اور سب سے بڑی جیت تھی، اور اس کے بعد اب مانو وہ لگاتار ایک کے بعد ایک اپنے سارے کھوئے ہوئے علاقوں کو فتح کرتے چلے گئے، بلکہ اب تو وہ پرشین امپائر کے بھی ایک بڑے علاقے پر قابض ہو چکے تھے۔ یہاں سے گیم پوری طریقے سے بدل چکا تھا۔ اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ قرآن کی اس پریڈکشن کا کیا ہوا؟ تو آپ میں سے شاید بہت سارے لوگوں کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جس وقت ہرقل خفیہ طور پر بلیک سی کے ذریعے سے یورپ کی نارتھ سائیڈ میں جا کر پاپ سے ملا تھا اور مدد کی گہار لگائی تھی اور اس کے لیے پیسہ وغیرہ اکٹھا ہونا شروع ہوا تھا، بالکل اسی وقت ہی وہاں سے بہت دور یعنی کہ مکہ شہر سے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ شہر کی طرف ہجرت کی تھی۔ اور جب ادھر یورپ میں پاپ سے مدد ملنے کے بعد ہرقل نے ایک بڑے مشن کی تیاری شروع کی، تو دوسری طرف مدینہ میں مسلمانوں کے سامنے جنگ بدر کے حالات بن چکے تھے اور جنگ بدر کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ اور آخر میں جب پرشین امپائر کی ندن سائڈ سے اٹیک کرنے کے بعد رومنز کامیاب ہوئے، ان کو بہت سالوں کے بعد ایک بڑی جیت ملی تھی اور وہ اس جیت کا جشن منا رہے تھے، تو دوسری طرف بہت دور مطلب کہ مدینہ شہر کے اندر مسلمان بھی اپنی پہلی جنگ مطلب کہ جنگ بدر کی فتح کا جشن منا رہے تھے۔ جنگ بدر وہ جنگ تھی کہ جس میں مسلمانوں اور ان کی دشمن فوج کے بیچ نمبرز میں کافی گیپ تھا، مطلب ایک طرف 1000 سے بھی زیادہ لوگ تھے تو دوسری طرف صرف اور صرف 313 تھے۔ اس کے باوجود بھی نہ صرف مسلمان جیتنے میں کامیاب رہے بلکہ مکہ کے اندر ان کے دشمنوں میں جتنے بھی بڑے بڑے سردار تھے ان میں سے زیادہ تر اسی جنگ کے اندر مارے جا چکے تھے۔ اس طرح سے قرآن کی وہ پریڈکشن حرف بہ حرف سچ ثابت ہوئی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ شرط جیت گئے کہ جو انہوں نے ایک غیر مسلم سے لگائی تھی۔ اس نے حضرت ابو بکر صدیق کو 100 اونٹ دیے، لیکن اس وقت تک اب اسلام میں یہ گیملنگ حرام ہو چکی تھی، اسی لیے نبی علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ یہ سارے اونٹوں کو غریبوں میں بانٹ دو۔ دوسری طرف پرشینز کے اتنی بری طرح سے ہارنے کے بعد اب وہاں کے اندرونی حالات بگڑنے لگے، اور خسرو کے ایک بیٹے نے اپنے 18 بھائیوں سمیت اپنے باپ کو قتل کر ڈالا، خود گدی سنبھالی اور رومن امپائر کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ رومن سے یہ وعدہ کیا کہ اس جنگ کی وجہ سے ان کا جتنا نقصان ہوا ہے اس کی وہ بھرپائی کرے گا، اپنی فوج کو بھی قسطنطنیہ سے واپس بلا لیا۔ اس کے بعد رومنز اس صلیب کو بھی وہاں سے جروسلم واپس لے کر آئے کہ جس کو ابھی کچھ سال پہلے ہی خسرو پرویز کی فوج پورے گھمنڈ کے ساتھ لے کر گئی تھی، اور پھر اس کو جروسلم میں اسی جگہ پر لگا دیا گیا کہ جہاں پر وہ لگی ہوئی تھی۔ لیکن دوستو یہ تو قرآن کی پریڈکشن تھی، وہ بھی پرشین امپائر کی ہار اور رومنز کی جیت سے ریلیٹڈ، لیکن یہاں پر آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی ایک پیشن گوئی تھی جو ہار سے ریلیٹڈ نہیں بلکہ پچھلے ہزاروں سال سے قائم پرشین امپائر کے پوری طرح سے ختم ہونے سے ریلیٹڈ تھی۔ نبی علیہ السلام نے پرشین امپائر کے بادشاہ سے ریلیٹڈ کہا تھا کہ جس طرح سے اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے بالکل اسی طرح سے اللہ بہت جلد اس کی سلطنت کو بیچ سے پھاڑ دے گا، اور پھر چند سالوں کے اندر دنیا نے دیکھا کہ ہزاروں سال سے قائم یہ پرشین امپائر کیسے مٹی میں مل گیا۔ اب اس خط میں کیا لکھا ہوا تھا، یہ خط کس نے پھاڑا تھا، کیوں پھاڑا تھا، اور آخر وہ پورا پرشین علاقہ یا کہیں تو آج کا وہ ایران کہ جس کو اتہاس میں آگے پیچھے کوئی بھی فتح نہیں کر پایا ہے یعنی کمپلیٹلی ختم نہیں کر پایا تھا، اس کو مسلمانوں نے چند سالوں کے اندر یہ تھا ویڈیو RS نیٹورک سے، ان کا ویڈیو جو اوریجنل ویڈیو کا لنک میں اپنا ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، وہاں پر جا کر آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں، ان کا اوریجنل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اور بتا رہے تھے قرآن کا معجزہ وہ تو ہے، اور یہ بھی ہے کہ آج کے دور میں جو ایران ہے، ایران ہر مسلم کنٹری سے مضبوط ہے، اس لیے کہ وہ غلامی نہیں کرتا، امریکہ اور اسرائیل کے آگے جھکا نہیں ہے، فلسطین کے سپورٹ میں ہے اور یمن کے سپورٹ میں ہے، فلسطین تو سب سے زیادہ تو وہ ہے فلسطین کا سپورٹ میں ہے، فلسطین حماس کا سپورٹ میں ہے۔ ایران کا وجہ سے اللہ کی وجہ سے ایران کی وجہ سے اللہ نے ان کو طاقت دیا ہے سپورٹ کرنے کے لیے، اور ہر مسلمان کا بھی دعا ہے کہ فلسطین کو راحت ملے اور فلسطین آزاد ہو جائے، فلسطین حماس دونوں آزاد ہو جائے،
اور ईरान में जो कमी है अल्लाह उसको पूरा कर दे। तो ये वीडियो था आरिश नेटवर्क से। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बताइए, और मैं अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।